बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और मैं अपने कप्तान के साथ अब भी मुत्तफ़िक नहीं हूं, हालांकि मेरा वोट हमेशा कप्तान को मिलेगा कि वो कहते हैं कि गुर्बत से पाकिस्तान में लोग मर जाएंगे। पाकिस्तान में गुर्बत से, भूख से कोई नहीं मर सकता, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के उन टॉप ममालिक में से है जहां लोग देते हैं और अल्लाह के नाम पे देते हैं। लेकिन अगर रावलपिंडी जैसे शहर में एक बाप पहले अपनी बीवी को मारे और फिर खुदकशी जो हराम है वो करे और 7 बच्चे इस दुनिया में छोड़कर चला जाए जिनका वारिस सवाए अल्लाह के और कोई नहीं हो सकता, मुझे नहीं समझ आती कि ये कौम इस कदर बेहिस क्यों है। ये कोट अद्दू जो जगह है, ये आबाद घर है। यहाँ पे नज़ीर अहमद एक शख्स है जिसके 5 बेटियां और 1 बेटा है। आमना इसकी बीवी मेरे साथ है। आमना से जरा कहानी सुनिएगा कि नज़ीर अहमद ने खुदकशी की है, कैसे और क्यों, जरा सुनिएगा, फिर करेंगे बात इस कौम की बेहिसी पे। आमना, बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ हैं। ये फरमाइए कि आपके शौहर ने खुदकशी क्यों की? भाई बेरोजगारी की वजह से की, भूख से वजह से की, गुर्बत की वजह से की। भाई मेरे मियाँ अच्छे थे, पढ़े लिखे थे, उसे काम नहीं मिल रहा था, गुर्बत की वजह से उसने की। भाई भूखे थे 5 दिन से, बच्चे उसके भूखे थे भाई। 5 दिन से भूखे थे? हाँ, 5 दिन से भाई भूखे थे मेरे बच्चे। उसने बर्दाश्त नहीं कर सका। 5 दिन कैसे भूखे रह सकते हैं बच्चे? 5 दिन? भाई हम सच बोल रहे हैं, अब क्यों नहीं यकीन कर रहे हैं? हम सच बोल रहे हैं। आमना, कितने बच्चे हैं आपके? सच बोल रहे हैं भाई। आमना, आपके कितने बच्चे हैं? भाई मेरा 5 बेटा और 1 बेटा। और बड़ी बेटी कितनी है उम्र की? भाई बड़ी बेटी शादीशुदा है, 2 बेटियां मेरा शादीशुदा है। और ये सब भूखे थे? वो तो अपने घरों में थी ना, जो मेरे पास थी वो भूखी थी। मियाँ काम क्या करता था आमना? मेरा? जी। भाई मेरा मियाँ काम करते थे लैब में काम करते थे। उसके पास कोई सन्नत, कोई डिप्लोमे नहीं थे। लेकिन वो लैब लॉकडाउन की वजह से बंद हो गई। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि इतनी ज्यादा लोगों ने ज़कातें दी, लोगों ने राशन दिए, इतनी ऑर्गेनाइजेशंस आई, कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं दिया। बस लॉकडाउन की वजह से बस घर में रहो, घर में कैद तो घर में, तुम्हारे घर में कोई राशन नहीं आया? नहीं आया था भाई। तुमने 12,000 रुपया हुकूमत से मांगा किसी जगह पे? नहीं, हाँ मांगा। हम वो कहते थे आप अहल नहीं हो। मेरे मियाँ हर वक्त मैसेज देखते थे, कहीं मेरा नाम भी आता है, कहीं मेरा शनाख्ती कार्ड भी लेकर गए। आमना, तुम्हारे हमसायों को पता था कि तुम 5 दिन से भूखे हो? हमसाए भी यहाँ रहते हैं, उन्हें भी नहीं पता था। लॉकडाउन की वजह से हर कोई अपने घर में था। हमने रिश्तेदारों से फोन किया कि हमारे घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। हाँ। उन्होंने कहा हमारे हालात भी ऐसे हैं, हम आपको कैसे दें। अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम जिस इलाके में, जिस मोहल्ले में रहते हो, या लोग तो रहते हैं ना? हाँ रहते हैं भाई। यहाँ मस्जिद भी होगी? मस्जिद दूर है भाई, थोड़ी सी दूर है। लोग नमाज पढ़ने जाते थे लॉकडाउन में या नहीं जाते थे? नहीं जाते थे भाई, अपने घरों में पढ़ते थे, नहीं जाते थे भाई। अजान होती थी? अजान भी नहीं होती थी, ताले लगे हुए होते थे भाई। हमारे मर्द घर में नमाज पढ़ते थे भाई। मेरा मियाँ। तुम्हारा सबसे छोटा बच्चा किस उम्र का है आमना? सबसे छोटा बच्चा किस उम्र का है? छोटा बच्चा मेरी बेटी है, छोटी 8 साल की है। आमना, 8 साल का बच्चा एक वक्त का खाना नहीं छोड़ता। भाई हम झूठ बोल रहे हैं आपसे भाई। नहीं भूख बर्दाश्त हुई उससे भाई। रोजे रख रहे थे हम, खाली पेट भूख से रोजे रख रहे थे। उसने बर्दाश्त नहीं किया था भाई। मैं घरों में काम करती थी, उन्होंने मुझे भी मना कर दिया था भी लॉकडाउन की वजह से भी आप अपने घर में रहो, ना आओ।
آمنہ جن کے گھر آپ کام کرتی تھی آپ نے ان کو کہا کہ وہ پیسے دے دیں کچھ مدد کر دیں؟ میں نے کہا تھا مجھے تھوڑا سا راشن دے دو, ہم روزے رکھ رہے ہیں, ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں ہیں, ہمیں تھوڑا سا راشن دے دو. انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں دے سکتے, انہوں نے کہا ہم نہیں دے سکتے. میں آج بھی ان کے منہ پہ بھی کہوں گی, انہوں نے مجھے کہا ہم نہیں دے سکتے. بھائی ہم جو بھی بولیں گے سچ بولیں گے, جو بھی بولیں گے سچ بولیں گے بھائی. آمنہ نذیر احمد نے خودکشی کیسے کی؟ جی بھائی کیسے کی اس نے خودکشی؟ بھائی اس نے گولی کھا لی تھی, گندم والی 2 گولیاں کھا لی تھی اس نے. گندم میں جو رکھتے ہیں چوہے مار گولیاں. ایک سبزی والے سے اس نے سبزی لی, اس نے سبزی لے لی تاکہ پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس. دوسرے سے لی, اس نے بھی لے لی سبزی تاکہ پیسے دو. گھی ایک شاپ سے گھی لیا تھا ½ کلو, اس نے وہ بھی لے لیا کہ تاکہ پیسے دے. اس کے پاس اتنے بھی نہیں تھے. بھائی ہم جو بھی بولیں گے سچ بولیں گے بھائی, جو بھی بولیں گے. اس نے کہا میں غربت کی وجہ سے تنگ آ کر یہ کر رہا ہوں, میں نے کھا لی ہے. میں نے کہا آپ نے کیا کیا ہے, ہم کہاں جائیں گے؟ کھانے سے پہلے تمہیں بتایا تھا اس نے کہ میں کھا لوں گا یہ خودکشی کر لوں گا؟ نہیں اس نے پہلے نہیں بتایا تھا, جب اس نے کھا لی اس نے بتایا. پھر ہسپتال لے جانے کا کوئی سلسلہ نہیں تھا؟ اس نے ڈاکٹر بھی کہا بھی میں نے حالات کی وجہ سے کھائی ہے, میں نے غربت کی وجہ سے کھائی ہے, میں نے بے روزگاری کی وجہ سے کھائی ہے. اس نے کہا بھائی ہمارے جاننے والے بھی فون نہیں اٹھاتے تھے ہمارا, تاکہ کچھ مانگتے ہیں. آمنہ جی بھائی اب تمہارے پاس کچھ ہے کھانے کو؟ جی بھائی اب تمہارے پاس کچھ ہے؟ ہاں بھائی آپ نے دیا ہے, انہوں نے تھوڑا بہت دیا ہے بھائی, ہم کھا رہے ہیں بھائی. بھائی میرا گھر بھی اپنا نہیں ہے, کرائے کا ہے, 2000 کرایہ دیتی ہوں, ایک مکان ہے. اور روٹی کھانے کو نہیں ہے, کرایہ کہاں سے دیتی ہو؟ جی بھائی کرایہ کہاں سے دیتی ہو؟ بھائی انہوں نے کہا بھی آپ کے حالات اچھے نہیں ہے, 1-2-3 ماہ نہ دو. پہلے میں گھروں کا کام کرتی تھی نا, میں لے کے انہیں دیتی تھی بھائی. میرے بچے پڑھنے والے تھے بھائی, رکشے والا ہمیں باتیں سنا کر گیا کہ کرایہ دو. میرے میاں نے غربت کی وجہ سے سب کچھ کیا ہے, انہیں ہمیں چھوڑ دیا ہے. آمنہ میں جب تم سے بار بار یہ پوچھتا ہوں نا کہ 5 دن کیسے بھوکا رہ سکتا ہے کوئی بچہ, تو ایک وقت کی روٹی نہ ملے تو وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم جھوٹ بول رہی ہو, اس قوم کو مجھ سمیت یقین ہی نہیں آ سکتا کہ 8 سال کا بچہ 5 دن بھوکا رہے اور کوئی دینے والا نہ ہو, جبکہ عذاب الہی پڑا ہوا ہے اس ملک میں کہ راشن بانٹو راشن بانٹو راشن بانٹو. لوگ گاڑیوں کے پیچھے بھاگنے راشن بانٹو, اور جو سفید پوش گھر میں بیٹھا ہے اس تک راشن پہنچ نہیں سکتا. گیا تھا راشن لینے, انہوں نے نہیں دیا تھا. انہوں نے کس کے پاس گیا تھا؟ اشرف صاحب کے پاس گیا تھا, شبیر علی قریشی کے ساتھ گیا تھا. وہ ملے نہیں تھے, انہوں نے کہا ہم نے راشن نہیں بانٹ رہے. جہاں بھی اسے کہتے تھے وہ گیا تھا. ایک گاڑی سامنے ہمارے گھر کے ساتھ گزری تھی, اس نے اسی کے پیچھے بھی موٹر سائیکل لگا لی تھی, انہوں نے بھی راشن نہیں دیا. وہ کہتے تھے کسی کا آیا ہوا ہے چک کٹھاوی میں وہیں بٹے گا, آپ کی شناختی کارڈ کی نقل نہیں ہے, آپ کو نہیں ملے گا. آمنہ جہاں جس شہر میں آپ رہتی ہو کوٹ ادو میں, یہاں پہ تو جتوئی اور کھر اور بڑے بڑے ذمہ دار رہتے ہیں. ان لوگوں نے اپنے گھر کھانے کے لیے لوگوں کے راشن کے لیے نہیں کھولے؟ بھائی نہیں کھولے, کسی نے کھولے تو اس نے اپنی وقفیت پہ اپنی جان پہچان پہ دیے, ہمیں نہیں دیے. بھائی عمران بھائی جو دل چاہے کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ رہنا. نہیں میں تمہیں جھوٹا نہیں کہہ رہا, میں تمہیں جھوٹا نہیں کہہ رہا. آپ یقین کیوں نہیں کر رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی آپ اگر آمنہ کی یہ باتیں سن رہے ہیں تو ہم اس پہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے زیادہ بے حسی کسی بھی معاشرے میں ہو نہیں سکتی. اگر پیٹنا جائز ہونا تو میں پیٹوں. اب میں عرض کر دوں آپ سے, آپ ابھی نہ پیٹیں. ابھی جو چیزیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ وہ سن کے پھر پیٹیں. یہ آپ کے پاس آمنہ کی ایک سٹوری تو آ گئی, میڈیا پہ آ گئی, آپ کو پتہ چل گیا.
آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے جناب کہ گیلپ ایک ہے ادارہ سروے کرنے والی، بالکل، اس کے سروے کتنے شوق سے ہمارے سیاستدان بھی دکھاتے ہیں کہ اپنی گیلپ کامیابیاں بتاتے ہیں. ہاں جی. بالکل. اب اسی گیلپ کا سروے، میں گیلپ کا نام اس لیے بار بار کوڈ کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ اوتھینٹک ہے. بالکل. ہاں. گیلپ کا سروے یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں 69 لاکھ گرانے، 69 لاکھ گرانے، افراد نہیں بات کر رہا، 69 لاکھ گرانے ایسے ہیں جو بنیادی ضروریات جو اپنی زندگی کی ہیں اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے انہیں اس میں مشکل آ رہی ہے، خوراک کی کمی کا شکار ہیں. تو یہ سارے لوگ جو بانٹ رہے ہیں یہ کس کو بانٹ رہے ہیں؟ اب سن لیں، اس کے بعد اگر آپ ایوریج نکالیں نا تو سرکاری داد و شمار کے مطابق ایک گرانہ 6 افراد پہ مشتمل ہے پاکستان میں، تو اس کو ضرب لگا لیں کہ کتنے کروڑ آدمی بنتے ہیں. پھر اگلی بات سن لیں، 2 کروڑ افراد پاکستانی، 2 کروڑ پاکستانی اس وقت ایسے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو اپنی بنیادی خوراک پوری کرنے کے لیے اپنے دوستوں سے مدد یا قرض لے چکے ہیں. اچھا یہ بھی ہو گیا. اب تیسری بات سن لیں، تیسری بات یہ ہے کہ گیلپ کے اسی سروے کے مطابق پاکستان میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگ کھانے کے لیے اپنے اثاثے بیچنے پہ مجبور ہیں. ان اللہ. اچھا اب یہ سن لیں، 22 میں سے یہ 5 کروڑ لوگ آپ بتا چکے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب اگلی بات سن لیں، بے روزگاری کی. ابھی آمنہ بی بی بار بار کہہ رہی تھی، آپ نے سنا ہوگا کہ جی میرا میاں بے روزگار تھا. اب بے روزگاری کی طرف آ جاتے ہیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں 30 لاکھ افراد بے روزگار لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہو. لیکن پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس وہ کیا کہتا ہے، ان کی سن لیں. وہ کہتے ہیں جناب یہ گورکھ دھندے میں نہ جائیں، 1 کروڑ 80 لاکھ افراد، 1 کروڑ 80 لاکھ افراد لاک ڈاؤن کی وجہ سے پاکستان میں بے روزگاری کا شکار ہوں گے. طاہر اشرفی میرے ساتھ ہے. طاہر بھائی سب سے پہلے تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ یہ عورت جو ہے آمنہ، یہ مجھے کہہ رہی ہے کہ میں سچ بول رہی ہوں، کیونکہ میں اس کو بار بار چیلنج کر رہا ہوں کہ 5 دن کیسے بھوکا رہ سکتا ہے، 5 دن کیسے بھوکا رہ سکتا ہے جب ساری دنیا جو ہے وہ بانٹنے کے چکر میں گھروں سے نکلی ہوئی ہے. ٹرک جو ہیں وہ کراچی میں لوٹے جا رہے ہیں، ادارے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اربوں روپیہ جو ہے وہ لوگوں کو کھلا دیا، حکومت کہتی ہے ہم نے 12 ہزار دے کے کمال کر دیا. یہ وہ لوگ جو اپنے گھر میں 8 سال کی چھوٹی بیٹی 5 دن کی بھوک، حافظ جی 5 دن آپ نے 5 وقت کی بھوک نہیں کبھی کاٹی، 5 وقت کی نہیں بھوک کاٹی جا سکتی. 5 دن کی بھوک کے بعد اگر اس نے خودکشی کی ہے تو خدا کی قسم آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ خودکشی کو حلال قرار دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. بلال بھائی ہم سب مجرم ہیں اس معاملے میں کوئی یوم اس پر کیا صفائی کی بات کرے، لیکن وہ حاکم وقت جو کہتا ہے کہ میں نے مدینہ منورہ کی ریاست بنانی ہے، وہ کیا اللہ کے دربار میں اب مجھے حضرت عمر خطاب کی مثال نہیں آپ نے دینی فرات کے دریا والی، وہ نہیں دینی. میں مثال نہیں دے رہا، میں عرض کر رہا ہوں کہ بات یہ ہے، یہ تو میڈیا پر ایک خاتون آ گئی ہے. بلال بھائی آپ کے سندھ کے اندرون علاقے، پنجاب کے سرائکی پٹی کے علاقے اور جو دیہاتی علاقے ہیں وہاں یہی صورتحال ہے. آپ کے شہروں کے اندر جو سفید پوش ہیں ان کی یہ صورتحال ہے. میں نے کل بھی کہا ہے، میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے کوئی اس طرف دھیان کرو کہ آپ کا معاش کہاں ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں یہاں لاہور میں ہوں گے ایسے لوگ جو آگے باہر نہیں مانگ رہے لیکن ان کے گھروں میں 2 طاہر اشرفی کردار کہاں ہے، اور ہم سب مجرم ہیں. دل کہاں ہے، ان کا ایمان کہاں ہے، ان کی انسانیت کہاں ہے؟ کوئی دل نہیں ہے. اتنے بڑے وڈیرے رہنے والے ہیں تو ان کے گھر بند کیوں ہیں؟ لوگ بھوک سے مر جائے تو مر جائے، خودکشی کرنے لگ جائے. مجھے ایک بات بتاؤ بلال بھائی، یہ جو شوگر ملے ہیں، آٹا ملے ہیں، یہ سینیٹائزر بنانے والے، یہ ماسک بنانے والے، یہ آپ کی میری ہیں یا یہ عرب پتیوں کی ہیں؟ یہ بڑے بڑے لوگوں کی ہیں. یہ جہاں کی بات کر رہے ہیں وہاں کا جو وڈیرا ہوگا اس کے گھر میں گندم خراب ہو رہی ہوگی. میرے بھائی رمضان آیا، جو کھجور 600 کی تھی وہ 1400 کی ہو گئی، جو لیمو 300 کا تھا وہ یہ غریب آدمی کر رہا ہے. نہ ریاست ہے یہاں، نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی انسانیت ہے، نہ کوئی ضابطہ ہے. بات یہ ہے ہم بھی بات کرتے ہیں جو
میں نہیں کہتا, ہمیں پہنچنا چاہیے جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں. جو پہنچ رہے ہیں ہم ان کی روز تعریف بھی کرتے ہیں, طاہر لیکن بھائی ہمیں کہاں پہنچنا ہے, کیونکہ انہی علاقوں میں سے پچھلے دنوں پرسوں یا اس سے اگلے دن کی بات ہے 6 لاکھ ٹن ذخیرہ چوری شدہ گندم پکڑی. وہ گندم پکڑ لی تو گئی کہاں پہ, وہ کہاں ہے؟ یہ بھی تو کوئی سوال پوچھے گا, کوئی تو یہی اکاؤنٹیبلٹی میرا ہوگی. سوال ہے. اگر نہیں ہوگی پتہ نہیں کس سے سوال کرنا ہے. میں کون سا احتساب, کس سے پوچھیں, کون جواب دے گا؟ وزیر اعظم سے پوچھنا جس کو ووٹ دے کر آئے ہیں. وہ آپ کا وزیر اعظم کہتا تھا کہ مجھے یہ ٹیلی ویژن جو ہے نا یہ ڈپریس کرتا ہے, مجھے ٹینشن ہوتی ہے, اس لیے میں نے ٹیلی ویژن دیکھنا چھوڑ دیا ہے. اب وہ آمنہ کو نہیں دیکھ سکتا, نہ کوئی دیکھے گا حاکم. یہ گیلپ کے سروے استعمال کریں گے اپنی پروموشن کے لیے, لوگوں کے پیٹ کے بھوک کے لیے نہیں کریں گے. مریم, میں بڑے ادب سے, یہ سارا واقعہ آپ نے سنا, وہ جو اپنے آپ کو مارنا ہے چوہے مار گولیاں کھانے سے, یہ کوئی آسان موت نہیں ہے, یہ بڑی ظالم موت ہے. یہ مجھے ذرا ایک سیکنڈ کے لیے بتا دیجئے گا کہ کیا میں غلط ہوں جب یہ میں کہہ رہا ہوں کہ معاشرہ ایمان سے بھرا ہوا اور کردار کی بے حسی سے لپٹا ہوا ہے, جہاں مسجدیں ہیں, اذانیں ہیں, نمازیں ہیں, جمعے ہیں, لیکن لوگوں کی خوراک کے لیے ذخیرے بند ہیں. جی بہت شکریہ بلال صاحب, میں نے بھی یہ سارا ان کا واقعہ سنا, بہت ہی زیادہ افسوس ہوا. اوپر سے رمضان کا مبارک مہینہ اور یہ سب چیزیں سننے کو ملتی ہیں. ان کے لیے پتہ نہیں مریم یہ کیسے مبارک ہے. جی بس بلال صاحب دیکھیں, مارنا خود کو ہیلپ لیسنس کی, بے بسی کی آخری انتہا ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی راستہ نظر نہیں آتا. اب جس شخص نے یہ چیز کی, ان کے جو حالات انہوں نے بتائے سارے, کہ وہ سن کے ہی رونگٹے کھڑے کر دینے والے حالات ہیں, اس کے آپ کیا سائیکولوجیکل ایویلویشن کریں. کوئی نہ مریم, جتوئی اور جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں نا خاندان, یہ ملوں والے جن کی شوگر ملوں کے, یہ سارے انہی کے علاقے کے ہیں. یہاں پہ ایک آدمی اپنا جو ڈیرا کھول دے نا, تو یہ لوگ وہاں پہ 9 دفعہ دن میں روٹی کھائیں. جی علاقہ اصل میں ایک ہمارے معاشرے میں ایک نیا ایک سائیکی ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے, کہ جس میں صرف اپنے آپ کو فرسٹ رکھا جاتا ہے, اپنے آپ کو پریفرنس دی جاتی ہے, اپنی ذاتی ضروریات اور اپنی یعنی اپنے سے ہی ریلیٹڈ اب ہر چیز ہے. جو باہر بھی آپ نکل کے دیکھیں, ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو میں نے عموماً خود بھی آبزرو کیا ہے کہ مریض کو اگر مثال کے طور پہ یہ ان کو شک بھی ہے کہ اس کو کرونا ہے نا, اس کو اس طریقے سے اچھوت کی نظر سے دیکھنا اور دھتکارا جا رہا ہے معاشرے میں کہ وہ مریض شاید بیچارہ شرم سے ہی مر جائے. صحیح کہہ رہے ہیں. دینے کی بات آپ کرتے ہیں, دینا وہ تو 1 روپیہ کسی کو اپنے گھر ذخیرہ اندوز کیے میں بے تحاشا گروسری سے بھرے پڑے ہیں. آمنہ آپ مجھے بتائیے کہ آج آپ کیا کس سے کیا التجا کریں گی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا اپیل کریں, التجا کسی سے کیا کریں گی؟ ہاتھ جوڑ کے کسی سے کیا معافی مانگیں گی؟ عمران خان سے مانگیں گی, میرے سی ایم سے مانگیں گی, لوگوں سے کہیں گی, کس کو جگانا چاہتی ہیں, کس کا گریبان ہے؟ سی ایم جو ہے وہ تو آپ کے علاقے کا ہے, پنجاب کا سی ایم, آپ کے گھر سے وہ میرے خیال میں 80 کلومیٹر کے فاصلے پہ رہتا ہے. جی بھائی کوئی نہیں آیا تھا میرے گھر, بھائی کوئی بھی نہیں آیا تھا. ابھی میرا شوہر جاتا تھا, وہ ملتے بھی نہیں تھے اسے, وہ کہتا تھا مجھے کوئی کام دے دو, کوئی مجھے راشن دے دو, کوئی بھی اسی کی کوئی بات نہیں سنتے تھے. چکر لگا لگا کر تھک گیا تھا. جب کالج کے چکر کٹ کر بھائی وہ تھک گیا تھا, تو کہیں مجھے 12,000 مل جائے, تھوڑی سی میری مدد ہو جائے. انہوں نے کہا آپ اہل نہیں ہو. تو کون اہل ہے بھائی, تو کون اہل ہے بھائی, تو کون اہل ہے, مجھے بتائے کون اہل ہے. میرے پاس کوئی جواب نہیں. مجھے یہ بتاؤ کہ بھوکے بچوں کے ساتھ وہ کیا بات کرتا تھا, تسلی کیا دیتا تھا, بھوکے کو کیا تسلی دیتا تھا؟ بچوں میں آپ کے لیے جا رہا ہوں لینے, کچھ نہ کچھ مل جائے گا بچوں, میں جا رہا ہوں. جب آتا تھا مایوس خالی ہاتھ آتا تھا. اس نے کہا میری کوئی نہیں سنتا. میں کہتی تھی پریشان نہ ہو, اللہ مدد کرے گا, اللہ آسانیاں فرمائے گا, پریشان نہ ہو. میں اسے حوصلے دیتی تھی, پریشان نہ ہو, اللہ مدد کرے گا, اللہ آسانیاں فرمائے گا, اللہ تعالیٰ ملک کے حالات اچھے کرے گا, اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے گا, میں کوئی نہ کوئی کام مل جائے گا. میں بھائی یہ کہتی تھی ان سے. چکو بھائی, ایک گھر میں نا, یہ میں بات آپ کو جو سنا رہا ہوں یہ دل سے سنیے گا. جب ایک بچہ مر گیا نا, تو اس کے بہن بھائیوں کے گھر نا ہمسایوں سے نا چنے والے چاول آئے.
تیسرے دن وہ بچے اپنی ماں سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ماں ہم میں سے پھر کوئی کب مرے گا. یہ غربت ہے. آپ بلال بھائی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ یہ تو کوٹ ادو کی آپ بات کر رہے ہیں نا. میں آپ کے ہمسائے میں جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں اس کے ہمسائے میں ایک جگہ ہے جسے کہتے ہیں مکہ کالونی. جی وہاں کا ایک رہائشی ہے. میں لاہور کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ اس شخص کو میں جانتا ہوں کوئی پچھلے کئی سالوں سے. وہ معذور ہے, نہ صحیح طرح چل سکتا ہے نہ بول سکتا ہے, لیکن اس نے کبھی بھیک نہیں مانگی. میں نے خود کئی دفعہ کوشش کی اسے پیسے دینے کی. وہ چیزیں بیچتا تھا 10-10 20-20 روپے کی. تو لیکن اگر کسی نے زبردستی اسے پیسے دیے تو اس نے وہ چیزیں آپ کی گاڑی میں پھینک دینی ہے یا اس نے وہاں آپ کے سامنے بانٹ دینی ہے. اس نے کہا مجھے بھیک نہیں چاہیے. ہاں جی سن لے. مجھے اس کا 3 دن پہلے فون آیا, وہ رو رہا تھا. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں مکہ کالونی میں رہتا ہوں, میرے پاس گھر کا کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں. میں اگر مجھے 15,000 نہ ملا تو میں کیونکہ 3 مہینے سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے کام اپنا وہ بیچ بھی نہیں سکا. آپ کو پتا کہ میں نے کبھی کسی سے 1 روپیہ نہیں مانگا. اب مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں نے اس سے یہی سوال پوچھا بلال بھائی کہ آپ کو تم پیسے نہیں ملے, کسی نے 1 روپیہ نہیں دیا. اس نے کہا جناب میں ٹکرے مار بار تھک گیا ہوں, مجھے کسی نے 1 روپیہ نہیں دیا. یہ لاہور شہر کی بات. یہ میرے جیسے سب سے پہلے میرے جیسے ظالم لوگوں کے لیے یہ کلام سنیے گا. اگر آپ اللہ کے گھر نہیں جا سکتے تو پھر اللہ کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیجیے. میں کہ اتنا پیسے کہنی مسجد چندہ دیواں, میں کہ اتنا پھر بھی کہنی رب دا گھر بنواواں. تلا دے جبریل کو گولاں ایک پیغام پہنچاواں. جے کر مالک ہاڑ دی گرمی پوہ دی سردی سہ سکدا ہے, جے تائیں تیرا گھر نہیں بندا میرے گھر وچ رہ سکدا. کیا کہوں, کیا اس پہ کیا کہا جائے. اتنے بے ضمیر لوگ ہو گئے, اتنے بے ضمیر لوگ ہو گئے. آپ نے 2 روٹیاں کھانی ہیں بس, اس سے زیادہ نہیں کھانا. میں طاہر اشرفی کے ممبر کے اوپر باتیں کروں, میں یعقوب صاحب کے اوپر معاشرے کے اوپر باتیں کروں, میں نفسیاتی بیان لے لوں, اور کچھ نہیں ہونا. جب سارا شہر جو ہے وہ زینب مارکیٹ اور انارکلی پہنچا ہوا ہے تو خرچنے کے لیے لوگوں کے پاس جو ہے وہ دینے کے لیے کیوں نہیں ہے لوگوں کے پاس. مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ بات. طاہر بھائی خدا کے واسطے مجھے تھوڑا سا حوصلہ دیں کہ میں آمنہ کو کیا جملہ کہوں. وہ کس سے امید کرے, کس سے اپیل کرے, کس سے التجا کرے, کس کے پاؤں پکڑے؟ اب اگلے بچوں کو مارے یا خود مرے, کیا کرے بیچاری؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بلال بھائی آپ ایک آواز ہیں, میری عرض سنیں, بات آواز ہیں. ہمیں تو اپنے رب کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا ہے. میں آپ سے عرض کروں یہ رب صرف ہمارا ہی ہے, یہ باقی پاکستان کے عوام کا نہیں ہے, یہ شوگر مافیا کا نہیں ہے, یہ گندم مافیا کا رب نہیں ہے, یہ امیر لوگوں کا رب نہیں ہے, یہ صرف غریبوں کا رب رہ گیا. بات یہ ہے کہ یہ غریبوں کا رب ہے, تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کہا ہے نا کہ غریب میرا فخر ہیں, اور اسلام کا بھی کہا ہے یہ غریبوں سے ہی آیا ہے, غریبوں کے پاس ہی جانا ہے. بات یہ ہے بلال بھائی کہ مجھے باقی تو پتہ نہیں ہے, لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا, جو صاحب اختیار لوگ ہیں, اگر وزیر اعلیٰ صاحب کے حلقے سے یہ خاتون اور یہ آدمی دور ہے تو یہ سوال ہونا چاہیے نا کہ اندرون پاکستان نہیں بیرون سے بھی آپ کے پاس امداد آئی ہے, وہ کدھر ہے؟ کیا وہ صرف تصویر کھچانے کے لیے ہے, ٹی وی پہ دکھانے کے لیے ہے؟ کدھر ہے وہ؟ کیوں نہیں ان علاقوں میں پہنچی؟ آپ لاہور کو چھوڑ دیں, آپ بتائیے مظفر گڑھ اور یہ علاقے, یہاں کا ایم پی ایم این اے کہاں ہے, یہاں کا کونسلر کہاں ہے, یہاں کا تحصیل لازم کہاں ہے, یہاں کی ہماری انتظامیہ کہاں ہے؟ اور پھر ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس غریب سے بھی کہ جب تو ووٹ پہ مہر لگانے آتا ہے نا, پھر تو بھی وہ اپنا بریانی کے پیکٹ کے اوپر مہر لگاتا ہے, تو اپنے جیسے غریب کو تو بھی لے کے نہیں نہ آتا. مصیبت تو میری بھی یہ ہے کہ میں بھی پھر دیکھتا ہوں یہ میرا چودھری ہے, میرے تھانے سے چھڑائے گا ریڑھی والے کو, تو میں بھی ووٹ دینے کو تیار نہیں ہوں.
تو یہ کوئی ایک مسئلہ نہیں. جس ملک کی آبادی کا عدد پتہ نہیں ہے, کیا آپ کو پتا ہے آپ کے ملک میں لوگ کتنے ہیں؟ کیا حکومت دعوے سے بتا سکتی ہے کہ ہماری آبادی کتنی ہے؟ آپ کو خوف سے آپ ٹیسٹ نہیں کر رہے لوگوں کے, خوف سے, میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ خوف سے آپ نے ٹیسٹنگ بند کی ہوئی ہے. کیا ڈرامہ چل رہا ہے جو صوبہ سندھ کر رہا ہے, جو باقی جگہ پہ ہو رہا ہے. یعنی جس وقت آپ کو چاہیے تھا آپ ایک ہو کے ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے. آپ نے کہیں کسی ایم پی ایم این اے کو دیکھا ہے؟ اس علاقے کے ایم این اے اور ایم پی اے کو لٹکا دینا چاہیے. اگر خدا کی قسم کوئی نظام ہے اس ملک کے اندر, اور میری بات چیف جسٹس آف پاکستان تک اگر پہنچ جائے تو وہ بلائے اس علاقے کے ایم پی ایم این اے کونسلر کو اور پوچھے کہ ظالم کے بچوں جب ووٹ لینا ہوتا ہے تو تمہاری دیگیں بھی کھل جاتی ہیں, تمہارے جناب اپنا چائے بھی کھل جاتی ہے, تمہارے دروازے بھی کھل جاتے ہیں. اس وقت جس وقت قوم کو تمہاری ضرورت ہے, تم ماسک جس ملک کے اندر جو ہے بھائی میرے 50 روپے کا ماسک جس ملک کے اندر 1200 کا بکنے لگ جائے نا. میں یہ کہتا ہوں کہ چیف جسٹس کس ایم پی اور ایم این اے کو بلائیں گے؟ یہاں ہر حلقے کی یہ بات ختم ہوگی بات. کس کو بلائے گا؟ آمنہ مجھے ایمانداری سے بتاؤ, میں طاہر بھائی کی بات سے بالکل متفق نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں نظام نہیں ہے, میں کہتا ہوں ایمان ہی نہیں ہے. اگر ایمان ہوگا تو بات ہوگی نا. جب تمہارا شوہر مر گیا تو اب اہل علاقہ سے تمہاری کوئی اپیل ہے, کوئی مدد کر رہا ہے, اب روٹی کیسے کھاؤ گی, کس سے اپیل کرو گی, کیا کرو گی؟ عمران خان سے میری اپیل ہے, میری مدد فرمائے. گھر بھی میرا نہیں ہے, مجھے گھر دے, مجھے میرے بچوں کی پڑھائی کے خرچے دے, میرے بچوں کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ دے. ہمارے ذہن میں صرف بیت المال آتا ہے. اون عباس سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی, اور کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. میں اس پہ آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں گا کہ اون عباس نے اس میں بیت المال کو کس طرح, لیکن یہ بیت المال سکتا سارا کچھ, یہ لوگوں کو کرنا ہے. میرے محلے میں اگر ایک شخص بھوک سے مر جائے گا تو میرے خیال میں میرا نبی روز قیامت میں اس کا سامنا کم از کم نہیں کر سکتا. میری توبہ اور میرے ہاتھ جڑے ہیں. آمنہ, میرا آپ سے وعدہ ہے کہ اللہ نے اگر زندگی دی تو میں آپ کو بلاؤں گا, اور تب بلاؤں گا جب کوئی نہ کوئی انتظام جو ہے وہ انشاءاللہ ہو چکا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ضربت کا دن ہے. جب بھی ضربت, زخم کا جب بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام علی کرم اللہ کو زخم کس طرح لگا. یہ جو واقعہ ہے سارا, اس کو تازہ اس لیے نہیں کرتے کہ غم منایا جائے. میں ذاتی بات کہہ رہا ہوں, میں اس کا تذکرہ ہمیشہ اس لیے کرتا ہوں تاکہ اس غم میں سے آپ اپنے کردار کی سازگری جو ہے وہ کر سکیں. فرحان جو ہیں وہ سب سے پہلے ہدیہ پیش کر دیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ آتے ہیں تو اس بات کا تذکرہ اور ذکر کرتے ہیں. فرحان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا علی علیہ السلام کے شہادت کے حوالے سے کلام کے چند اشعار. جب 19 رمضان کو مولا علی علیہ السلام کی ضرب لگی, عبد الرحمن بن ملجم ملعون نے ضرب لگائی, 3 دن تک میرے مولا زخمی رہے, اور 21 رمضان کو میرے مولا کی شہادت ہو گئی. یہ کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. روزہ دارو خاک اڑاؤ, قتل حیدر ہو گئے. 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 قتل حیدر ہو گئے. فرش غم گھر گھر بچھاؤ, قتل حیدر ہو گئے. روزہ دارو خاک اڑاؤ, قتل حیدر ہو گئے.
جو ابھی اماں کے غم میں بیٹھی ہے تھامے جگر، جو ابھی اماں کے غم میں بیٹھی ہے تھامے جگر، بیٹھی ہے تھامے جگر، یہ خبر زینب کو سناؤ قتل حیدر ہو گئے، روزہ دارو خاک اڑاؤ قتل حیدر ہو گئے، زہر پھیلا ہے لہو میں رو کے کہتا تھا طبیب، زہر پھیلا ہے لہو میں رو کے کہتا تھا طبیب، رو کے کہتا تھا طبیب، اتنا گہرا ہے یہ گھاؤ قتل حیدر ہو گئے، پرسہ دینے گھر گھر جاؤ قتل حیدر ہو گئے، روزہ دارو خاک اڑاؤ قتل حیدر ہو گئے، مظہر و فرحان ہم بھی ہیں یتیمان علی، مظہر و فرحان ہم بھی ہیں یتیمان علی، ہیں یتیمان علی، اپنا غم اپنوں سے مناؤ قتل حیدر ہو گئے، روزہ دارو خاک اڑاؤ قتل حیدر ہو گئے۔ فرحان بڑا ہی عمدہ اور اعلیٰ کلام پڑھا، اور آپ ہمیشہ ایسا ہی پڑھتے ہیں۔ طاہر جویفی صاحب میرے ساتھ ہیں، شہنشاہ نقوی بھائی میرے ساتھ ہیں، اقبال نقشبندی صاحب ہیں، ظہیر الحسن صاحب ہیں جو کہ خطیب ہیں امام حسین کے عراق میں روضے میں، اور ان تمام دوستوں کو ہماری طرف سے وہ غم جو کہ علی کے زخم سے لگا اور پرسوں شہادت ہوگی، میں یہاں پہ صرف اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ شہنشاہ بھائی آپ کی طرف متوجہ ہوں، امام نے 4.5 سال تقریباً ان کی خلافت رہی، اور ان 4.5 سالوں میں جتنے فتنے ہوئے ان میں سے جمل کا، سفین کا اور نروان کا جو فتنہ ہے یہ بہت بڑے ہیں۔ میں ان میں سے صرف اگر جنگ سفین کی بات کروں، اور سننے والوں کو یہ عرض کر دوں کہ جنگ سفین وہ جنگ ہے جس پہ کہ مسلمانوں سے ہی لڑے ہیں، باہر سے آ کے کبھی نہیں کسی نے ہمیں مارا، یہ نیزوں کے اوپر قرآن لے کر آ گئے تھے، اور یہ بہت ہی فتنے والی ایک جنگ تھی جس کے نتیجے کے اندر میں یہ جملہ جو ہے نا یہ تنزن آپ کو ہدیتاً سوال کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کو نمازوں سے نہیں مار پٹی، عبادت سے نہیں مار پٹی، ہمیشہ کردار سے پٹی ہے۔ حافظ عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے اس نے بدلہ لیا نروان کا، اور یہ سارا سلسلہ شروع ہوا سفین کی جنگ سے۔ یہاں ذرا امام کا کردار مجھے بتائیے کہ سفین میں امام علی کرم اللہ کا کردار کیسا تھا جبکہ فتنہ یہ بہت بڑا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا، آپ کے رسانے کا، اور جو حاضرین محترم تشریف فرما ہیں ان کا شکریہ بھی، اور خاص طور پہ حضرت مولانا طاہر اشرفی صاحب کو، مفتی اقبال نقشبندی صاحب کو، علامہ ظہیر صاحب کو سلام عرض کروں گا۔ اور اس موضوع پر جس پر ہم اس وقت جمع ہیں، پہلے تو یہ جان لیا جائے کہ یہ ایک رحمت کی گفتگو ہے، برکت کی گفتگو ہے، نبی مکرم کی پسند کی گفتگو ہے۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت بخشو۔ تو ہم اس وقت اپنی مجلس کو زینت دے رہے ہیں مولا کے ذکر سے، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں کہ علی کی بات ہو، علی کا ذکر ہو، علی کے بارے میں غور کیا جائے، علی کی سیرت پر غور کیا جائے۔ جہاں تک مولا کائنات کی سیرت طیبہ کا تعلق ہے، جی فرمایا یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفر، یا علی تم سے محبت ایمان ہے، تم سے نفرت کرنا کفر ہے۔ سوائق محرقہ میں ابن حجر نے یہ بڑی حسین حدیث لکھی ہے، یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی تم جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہو۔
تو مامون الرشید جو عباسی خلیفہ تھے، انہوں نے ایک دفعہ امام رضا سے کہا کہ یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آتی، علی جنت و دوزخ کو کیسے تقسیم کریں گے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی نے فرمایا حب کا ایمان و بغض کا کفر، یا علی تم سے محبت ایمان ہے، تم سے بغض کرنا کفر ہے، تو علی ہی کی وجہ سے صاحبان ایمان جنت میں جائیں گے، علی کی وجہ سے صاحبان کفر دوزخ میں جائیں گے۔ یہ حدیث اس حدیث کو سمجھاتی ہے۔ جنگ صفین کی جہاں تک بات ہے تو جنگ صفین ہی نہیں بلکہ امیر المومنین کی تو زندگی کا شاید ہی اگر میں کہہ دوں غالب تذکرہ مولا کا وہ جنگوں کا تذکرہ ہے، وہ جنگ بدر ہو، وہ جنگ احد ہو، یعنی نبی مکرم نے جو 80 جنگیں لڑیں، جو جس میں کہہ لیجئے کہ سرکار نے جو 80 جنگوں کا مقابلہ کیا، کیونکہ ایک جنگ بھی حضرت کی طرف سے پہل نہیں ہوئی، حضرت نے سرکار نے جا کر حملہ نہیں کیا، مسلمانوں پر ہمیشہ حملے ہوئے، اور ان 80 غزوات میں اور سرایا میں صرف جنگ تبوک میں مولا علی نہیں تھے، باقی تمام جنگوں میں مولا موجود رہے۔ اور پھر جب پہلی تین خلافتیں اور 3 حکومتیں اور 3 دور جو اسلام کی تاریخ کے بڑے ہی اہم ترین دور سے اسلام کو اس تاریخ کو یاد کیا جائے گا، اس میں بھی مولا کائنات کا شخصیات کے ساتھ، خلفائے کرام کے ساتھ جو تعاون رہا اس حوالے سے کہ جنگیں کیسے لڑی جائیں گی اور جنگوں کی مہارت جو ہے وہ مولا کائنات ہی کی مشاورت سے مکمل کی جاتی تھی۔ اور پھر جب مولا کا دور حکومت آیا، 4 سال 4 مہینے اور کچھ دن، تقریباً کہہ لیجئے کہ 4.5 سال کا جو دور مولا کا حکومت کا تھا، خلافت کا تھا، چوتھی خلافت اور چوتھی حکومت میں، تو مولا کو ان 4 سال 4.5 سالوں میں 3 بڑی جنگوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جنگ صفین کا معرکہ تو 18 مہینے تک جاری رہا، یعنی کہیے کہ ایک طویل ترین دورانیہ 1 سال سے زیادہ صرف جنگ صفین کا معرکہ رہا، یعنی میدان میں 18 مہینے نہیں رہے، لیکن وہ جو حکمین کا مسئلہ سامنے آیا اور پھر حضرت مالک اشتر کو امیر المومنین کی طرف سے اور ابو موسیٰ اشعری کو جو ایک بہت معروف نام ہے صحابہ کرام میں، ان کو جو ہے وہ عمرو عاص اور امیر شام کی طرف سے حکم قرار دیا گیا، اور اس میں جو رہا سلسلہ، بلکہ میں اس کو اور بہتر کر لوں کہ ابو موسیٰ اشعری کو مولا علی علیہ السلام کی جانب سے اور عمرو عاص کو حاکم شام کی جانب سے، مالک اشتر اور ایک شخصیت اور درمیان میں بیٹھ کر ان امور کو سنتی تھیں، تو اس میں ان ساری واقعات کو ملا کے دیکھیں گے تو یہ 18 مہینے کی رہا۔ جنگ صفین میں مولا کا جو کردار رہا، میں اس کے صرف 2 پہلوؤں کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا جو مولا کی سیرت سے ہمیں حسین باب نظر آتا ہے۔ ایک تو جب پانی بند کر دیا گیا مولا کے لشکر کے اوپر، اور حضرت مالک اشتر نے آ کر کہا کہ مولا پانی بند ہو گیا ہے، کیا ہم حملہ گھاٹ چھڑائیں؟ تو حضرت نے فرمایا نہیں، حملے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم اکیلے چلے جاؤ۔ اور پھر مالک اشتر نے جا کر وہ پانی حاصل کیا اور لشکر کے لیے سیرابی کا انتظام کیا۔ اور پھر جب گھاٹ پر مولا علی کے لشکر کا قبضہ ہو گیا، یعنی فرات کی گھاٹ پر جہاں یہ جنگ ہو رہی تھی، صفین کہیے یا صفین کہیے، یہ میدان صفین بھی تلفظ ہے اور صفین بھی تلفظ ہے، تو جب مولا علی کے لشکر کا اس کے اوپر قبضہ ہو گیا تو انہوں نے کہا اب ہم پانی بند کریں گے، تو مولا نے فرمایا نہیں، خبردار خبردار، یہ نعمت الہی ہے، اسے ہم کسی یہ پر بڑا روک نہیں کردار سکتے۔ ہے نقوی صاحب، یہ واقعی بڑا کردار ہے مولا کا، لیکن میں تھوڑا سا وقت جو ہے وہ ظہیر بھائی آپ کا لوں گا۔ اس میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو کہ کتابوں میں لکھا گیا ہے، جب وہ امام علی کرم اللہ، کیونکہ سامنے بھی وہ لوگ جو تھے وہ مسلمان ہی تھے، تو آپ نے کبھی اوپر پہل نہیں کی کبھی بھی تلوار کے ساتھ۔ جو کردار امام علی ہے، آپ اس کو آج کے تناظر میں ظہیر بھائی کیسے دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کما هو اہل، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم شریف۔ سب سے پہلے تو بلال بھائی میں آپ کی خدمت میں تمام تر ناظرین کی اور مہمانان گرامی کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں جامع شہادت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں، اور یقیناً چونکہ یہ وہ ہستی ہیں جن کو حجت اللہ یعنی حجت خدا قرار دیا گیا ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے 2 زندگی کے پہلو ہیں، ایک ان کا نورانی اور روحانی جنبہ ہے۔ نورانی اور روحانی جنبہ جس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کا ذکر کیا، ان کا مخلوق خاص ہونا، ان کا مقرب درگاہ الہی ہونا،
اور جیسے کہ حضرت مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے جب در خیبر اکھاڑا تھا تو ایمان کی 2 انگلیوں سے جو ہے وہ پورے کا پورا در خیبر جو ہے نا وہ اکھاڑ دیا. اب ہم لوگ جو ہے نا وہ زیادہ تر ان نورانی اور روحانی جنبوں پر ڈسکس کرتے ہیں، درحالی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان رول ماڈل ہستیوں کو لباد بشریت میں، حالانکہ مولا کائنات کے متعلق رسول خدا کا فرمان ہے کہ یا علی اول ما خلق اللہ نوری، اور اس کے بعد انا وعلی من نور واحد. ظہیر میں وقفے پہ جاؤں گا، واپس آؤں گا اور یہیں سے بات شروع کروں گا. یہ جو ایک روحانی شخصیت ہے ہم اس پہ زیادہ بات کرتے ہیں، لیکن ہم جو ذکر زیادہ میرے خیال میں ہمیں جو دیکھنا چاہیے وہ زمینی حقائق بھی دیکھنے چاہیے. مثال کے طور پہ جو آپ کا کردار سفین میں رہا، میں اس پہ واپس آؤں گا. نقشبندی صاحب آپ بھی میرے ساتھ ہیں، اشرفی صاحب واپس آ کے آپ ہی سے بات شروع کرتا ہوں. وقفہ لیجیے، واپس آ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاہر اشرفی بھائی آپ کی طرف آتا ہوں. دیکھیے جنگ جمل ہو، جنگ صفین ہو، جنگ نروان ہو، اگر تاریخ کی کتابیں دیکھیں، سیرت کی کتابیں دیکھیں، یہ مسلمان ہی مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہیں. لیکن جو فرق ہے وہ کرداروں کا ہے. میں مثال دے رہا ہوں، اور یہ بات جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ ہدیتاً شہنشاہ نقوی سے سن کے، کیونکہ وہ استاد محترم کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی روایت کو پیش کر رہا ہوں. امام کی لڑائی ہو رہی کسی شخص کے ساتھ، تو جو دوسرا لڑنے والا سامنے تھا وہ بھی خیر ہوگا تو مسلمان ہی، اس کی تلوار ٹوٹ گئی. تو وہ کیونکہ پہچانتا تھا امام علی کرم اللہ کو، تو اس نے امام سے کہا میری تلوار ٹوٹ گئی، مجھے اپنی تلوار دے. دیکھیں کتنا عجیب بھروسہ ہے کہ لڑائی میں بھی تلوار مانگ امام سے ہی رہا ہے وہ اپنے لیے. امام نے مسکرا کے اپنی تلوار دے دی. کتنا عجیب واقعہ ہے کہ وہ مانگ رہا ہے لڑائی میں، امام نے دے دی لڑائی میں. کمال کرتا، بنا سمجھ آنے والی بات. جب تلوار امام نے اس کو دے دی تو وہ تلوار لے کے امام کے سر پہ آ گیا، اور امام مسکرا رہے تھے. تو اس نے امام علی سے کہا کہ تمہیں موت سے خوف نہیں آتا؟ میں تلوار لے کے تمہارے سر پہ آ گیا. انہوں نے کہا دشمن تو میرا اس وقت تھا جب تو لڑ رہا تھا، پھر تم نے تلوار جب میری مانگی تو تو دشمن نہیں رہا، تو سائل ہو گیا، مانگنے والا ہو گیا، بھیکاری ہو گیا. تو سائل سے کیسے ڈر سکتا ہوں میں؟ یہ فہم، یہ کردار اس وقت جب تلوار سر پہ ہو، اس کے لیے صرف امام علی ہی ہونا پڑتا ہے. طاہر اشرفی بھائی. بلال بھائی بات یہ ہے، یہ تو میدان جنگ ہے نا، جب حملہ ہو جاتا ہے تو پھر بھی کیا حکم کیا؟ پہلے تو میں یہ عرض کروں کہ نماز اور مسجد پہ حملہ یہ نقطہ ہے، ہمیں آج کے دور میں سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ جو نماز پہ اور مسجد پہ حملہ کرتا ہے، اور جس کا وار کا انداز جو ہے وہ ملجم جیسا ہو یا ابو لولو مجوسی جیسا ہو، وہ اسلام کا وفادار نہیں ہو سکتا. اسی لیے کہا کہ سیدنا چاہے نمازی پرہیزگار اور حافظ ہو، نشانی ہے. بات یہ ہے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں نا حافظ نمازی پر، یہ جو خوارج ہیں، یہ جو دین کے نام پر مسلط وہ تکفیری اور تبرائی ٹولہ ہے، اس سے ہی تو ہمیں طاقت ملتی ہے کہ انہوں نے اصحاب رسول و اہل بیت کو نہیں چھوڑا، آج آپ کو اور مجھے کہاں چھوڑیں گے؟ یہی تو طاقت ہے. کیا بات ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. آج اگر کوئی اسلام کے اوپر اس تکفیری اور تبرائی ٹولے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے کون اس کے لیے مشعل راہ اور کون ان کے لیے جو ہے طاقت کا سبب ہے؟ وہ یہی تو ہے. لیکن آپ وہاں بھی دیکھیے، فرمایا کہ دیکھو بات سنو، اگر اس نے میرے اوپر حملہ کیا ہے، اگر میں زندہ رہا تو اس کے ساتھ معاملہ خود ہی کروں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو اس کو ایک ضرب لگانا، زیادہ نہ لگانا. یہ ہے انصاف، اور یہ ہے سیدنا علی کرم اللہ وجہ، یہ ہے خلافت راشدہ، یہ ہے نظام، یہ ہے سسٹم. پتا تھا، معلوم تھا کہ یہ وہ شخص ہے جو کل مجھ پر حملہ آور ہوگا، یہ وہ شخص ہے جو میرا قاتل بنے گا. اسی لیے تو کہا ہے نا سیدنا علی کی فراست، فہم، عدل اور قضا، اس کو دیکھتے ہوئے اگر عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، تو یہ ایسی بات نہیں ہے. اصل مسئلہ کیا ہے بلال بھائی کہ ہم تاریخ نہ پڑھتے ہیں، نہ چاہتے ہیں کہ لوگوں تک پہنچے.
کیا رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا؟ آج ہم اس پہ بحث کر رہے ہیں کہ مولا علی کہنا ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، اور خدا کے بندو جو علی کا دوست ہوگا وہی نبی کا دوست ہوگا، اور جو نبی کا دوست ہوگا وہ علی کا دوست ہوگا، فلسفہ اس پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ بات سمجھتا ہے کہ علی کا دوست ہو کے نبی کا دوست حافظ جی کیا بات ہے، حافظ جی کیا بات ہے، حافظ جی کیا بات ہے۔ میں نقشبندی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں۔ نقشبندی صاحب بڑے ادب کے ساتھ یہ میں جو کردار کی بات ہے نا کہ کرداروں نے تکلیف دی ہے اسلام کو، نمازوں نے، روزوں نے نہیں، وہ سارے ہی رکھ رہے تھے۔ مثال کے طور پہ حافظ عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے یہ مکہ سے جب کوفہ آیا ہے تو یہ شبس جو آدمی تھا اس کا مہمان بننے کے بعد یہ جس کے گھر گیا وہ قطام تھی خاتون، اور اس قطام کا جو محبت کرنے والا جو تھا وردان جو تھا وہ بھی وہاں موجود تھا، اور اس نے اسی کے باپ اور بھائیوں کو قتل کیا ہوا تھا۔ یہ کردار تھا۔ نمازی پرہیزگار مسلمان تو سارے ہی تھے۔ اب یہ شخص جو ہے یہ وہاں پہ اس بات کا فیصلہ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو حوصلہ دے رہے ہیں کہ امام کو صبح کیسے شہید کرنا ہے۔ میں ابھی امام کی اس شہادت کی طرف نہیں آتا کہ رات کو انہوں نے روزہ کہاں افطار کیا، لیکن میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں، حضور اقدس چاہے کوئی جتنا مرضی عبادت کرنے والا ہو، اگر اس میں کردار اور محبت رسول اور اہل بیت نہیں ہے تو پھر تو بات ہے ہی نہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ شکریہ بلال بھائی۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارا، ہم خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں ہم سب حاضر ہیں۔ یقیناً جو آپ کا سوال ہے بڑا اہم ہے۔ دیکھیے، ان لوگوں کے کردار کی آپ بات کرتے ہیں، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کردار پہ تو کسی کو شک ہے ہی نہیں، وہ تو خود با کردار ہیں، وہ صاحب کردار سے سیکھ کے آگے با کردار بنے ہیں۔ جو فسادی ہیں ان کو ہم با کردار نہیں کہتے، بلکہ وہ تو مکار لوگ ہیں۔ اور ایک جملہ آپ نے اور ایڈ کیا کہ وہ حافظ عبد الرحمن ابن ملجم، وہ حافظ بھی ہو، وہ قاری بھی ہو، کچھ بھی ہو، مگر قرآن نے پہلے فرما دیا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہزارہا ایسے قرآن کو پڑھنے والے ہیں، پڑھ پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں، اور کئی ایسے ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور وہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ کچھ ایسے پڑھنے والے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے، یعنی وہ قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں، وہ جھوٹ باندھتے ہیں، ان کا کردار نہیں ہوتا، وہ حلال نہیں کھاتے، وہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں، محبت نہیں رکھتے، وہ ادب نہیں کرتے، بے ادب ہوتے ہیں۔ تو قرآن نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ ان پہ اللہ کی لعنت ہے اور وہ گمراہ ہیں۔ بلال بھائی، ہر بندہ قرآن پڑھنے والا، ہر قاری، حافظ، ہر مولانا جو ہے نا وہ با کردار نہیں ہوتا۔ یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کے سینے میں محبت رسول ہے۔ علامہ طاہر شرفی صاحب فرما رہے تھے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا کی حدیث کے اوپر بات ہو رہی تھی۔ جب حضور نے فرما دیا میرے مولا ہیں تو یہ علی میرے مولا، میں ان کا مولا ہوں، پھر اس میں تو کوئی تبصرے کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر پیروی کرتے ہیں تو پھر قرآن کی اس آیت کو یاد کرنا ہوگا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے حبیب تم کہہ دو، کس کو کہوں مولا؟ فرمایا اب وہ اپنی امت کو کہہ دو جو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ان سے کہہ دے، جو صاحب ایمان ہیں انہیں کہہ دے میں نے تمہیں اسلام دیا، دین دیا، قرآن دیا، اس کے عوض تم سے کچھ نہیں مانگا، صرف یہ چاہتا ہوں میری اہل بیت کے ساتھ محبت رکھو، مودت رکھو، میری اہل بیت کا اتباع کرو۔ تو بلال بھائی مسئلہ تو حل ہو گیا۔ ہم وہ ایسے عبد الرحمن ابن ملجم کی طرف بات بار بار کیوں کریں؟ وہ تو یعنی ازلی ملون تھا، وہ ازلی لانتی تھا، اس کے خارجی ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے، اس کے
لانتی ہونے میں کسی کو شک نہیں ہے، مگر مجھے بات کرنی ہے مولا علی کی، مجھے قیادت تحسین علی سے محبت کا اور مومن ہونے کا. اب میں شہنشاہ نقوی بھائی آپ کی طرف اس لیے آ رہا ہوں کہ 21 کو یہ سوال کروں گا، میں ابھی چھوڑ کے ابھی جا رہا ہوں، لیکن کروں گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ یہ شہادت والے دن. میں ابھی یہ بات نہیں کروں گا کہ علی کو چہرے کے دیکھ کے عبادت کس نے کہا اور روایت کون کر رہا ہے. علی کے چہرے کو دیکھ کے کس نے کہا کہ یہ کفر اور ایمان کا فاصلہ ہے، یہ میں روایت کس کے حوالے کروں گا، یہ پرسوں کہوں گا. ابھی صرف یہ تذکرہ فرمائیے کہ آپ علی جس کا ذکر کر رہے ہیں سب، آج وہ اپنا روزہ کھولنے کے لیے اپنی بیٹی کے گھر آتے ہیں، وہ مولا کائنات جس کو رسول کہہ رہے ہیں ہاتھ پکڑ کے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، میری اس ماں ام کلثوم کے دسترخوان پہ توجہ دیجیے. جی بلال بھائی، بیٹیوں کا جو اسلام نے مقام قرار دیا اور معاشرے نے جو بیٹیوں کو بے وقت قرار دینے کی بھرپور کوشش کی، خواتین کے حقوق کی پامالی، آج جہاں مسلم دنیا میں اگر کوئی شکایت کرتا ہے تو اس سے کہیں زیادہ مغربی دنیا میں خواتین کے حقوق کی پامالی ہے. خواتین کے حقوق کی پامالی میں ایک سب سے بڑا عنوان یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بیٹیاں اگر ہوتی تھیں تو انہیں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، ان کو چہرے لٹک جاتے تھے جس کے ہاں بیٹی ہو جاتی تھی. آج بھی اگر ہمارے معاشرے میں بیٹی کی ولادت پر چہرہ لٹک جائے اور بیٹے کے ہونے پہ لڈو بٹیں تو قدر زمانہ جاہلیت اب بھی باقی ہے. مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اپنی زینت قرار نہیں دیا، اپنی بیٹی زینب کو اپنی زینت قرار دیا. نام ہی زین للعب ہے جو کثرت استعمال سے زینب قرار پایا ہے. یعنی علی کی زینت اگر ہے تو علی کی بیٹی ہے. اور ادھر سرکار دو جہاں کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کا جو مقام ہے، اسی طرح بیٹیوں میں جو عزیزان سامعین سے محترم سے گزارش کروں گا، جو مقام جناب زہرا کی صورت میں، جو مقام جناب زینب کی صورت میں بیٹیوں کا سامنے آیا، اور روایات میں بھی ہے کہ جن کے گھر میں مسلسل 3 بیٹیوں کی ولادت ہوتی ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ میں اس کی جنت کی بشارت اسے دیتا ہوں، میں جنت کی اسے ضمانت دیتا ہوں. تو بیٹیوں کے ساتھ باپ کا تعلق، حضرت ابراہیم کی بھی مناجات میں ایک جگہ ہے جب حضرت اسماعیل کی ولادت کے بعد آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے ایک بیٹی عطا فرما جو میرے بڑھاپے کا سہارا اور میرے جنازے کی زینت بنے. تو مولا کائنات نے جو آخری روزہ اپنا افطار کیا ہے، کیونکہ اس کے بعد مولا نے روزہ نہیں رکھا، کیونکہ مولا حالت اضطراب میں تھے، زخمی کیفیت میں تھے، اور پھر 3 دن تک بستر علالت پر تھے. مولا کی زندگی کا آخری روزہ جب افطار ہو رہا ہے تو وہ بیٹی کے دسترخوان پہ ہو رہا ہے. بلال بھائی، بڑا حسین منظر ہے، حسین جس معنی میں کہہ رہا ہوں اسی معنی میں لیں، اور بڑا حزین منظر بھی ہے. حسین بھی ہے تو حزین بھی ہے. اور وہ منظر یہ ہے کہ جب فرمایا بیٹا حسن اپنی بہن سے کہو کہ آج میں تمہارے گھر افطار کروں گا. شادی شدہ تھیں، اپنے شوہر کے ساتھ تھیں، اپنے بچوں کے ساتھ تھیں. مولا کائنات کا بھرا گھر ہے جس وقت مولا کی شہادت ہو رہی ہے. بیٹیاں ہیں، داماد ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، پوتے پوتیاں ہیں، بہویں ہیں. ایک بھرا گھر ہے جس وقت مولا کا یہ جو شہادت کا دن آتا ہے. تو بیٹی کے گھر جب پہنچے نا تو حضرت ام کلثوم، اب آپ خود سوچئے کیا کیفیت ہوگی حضرت ام کلثوم کی کہ بابا میرے گھر آ رہے ہیں، علی میرے گھر آ رہے ہیں. دسترخوان لگایا اور جب مولا بیٹھے نا دسترخوان پر تو پہلے دسترخوان کو دیکھا، پھر سر اٹھا کر اپنی بیٹی کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا تم نے اپنے بابا کو بھلا دیا. کیا تمہارے بابا کے دسترخوان پہ اتنی چیزیں پہلے کبھی رکھی گئی تھیں؟ کبھی تمہارے بابا نے اتنی چیزیں رکھ کر کھانا کھایا ہے؟ اب سوال یہ ہے کتنی چیزیں رکھی ہوئی تھیں. آج ہمارے لیے پیغام ہے، جو ہمارے لمبے لمبے دسترخوان ہوتے ہیں، جو مہنگی مہنگی غذائیں ہمارے یہاں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، ان غذاؤں کو ذہن میں رکھیے اور مولا کائنات کی سیرت کو ذہن میں ہمیں رکھنا ہوگا. مولا نے ایک مرتبہ دیکھ کر فرمایا کہ یہ تم نے اتنا کیوں رکھ دیا؟ تو بی بی نے کیا رکھا تھا؟ بی بی نے ایک کاسے میں ایک ظرف میں نمک رکھا تھا اور جو کی روٹی جو مولا کی پسندیدہ غذا تھی، اور ایک جو ہے وہ کوزے میں، ایک گلاس میں، کوزے میں دودھ رکھا تھا. تو یہ 3 چیزوں سے زیادہ تو چیز ہی نہیں تھی کوئی. فرمایا تمہارے بابا کے دسترخوان پہ اس سے زیادہ کبھی چیزیں رہیں، اتنی چیزیں کبھی رہیں. تو بی بی نے چاہا کہ نمک اٹھا لیں تاکہ بابا روٹی اور دودھ سے افطار کر لیں. فرمایا نہیں، نمک نہیں اٹھاؤ. امام علی کرم اللہ نے دودھ نہیں پیا، دودھ کو اٹھا دیا. کہا کہ یتیم جو ہیں دودھ ان کا حق ہے، ان کو پلانا ہے. اور آج کے بعد کوفے کے یتیم جو ہیں وہ امام کے گھر سے اب دودھ نہیں پی سکیں گے. اگر میں جملہ کہوں کہ یتیم امام کی شہادت کے ساتھ دوبارہ یتیم ہو گئے
تو یہ درست ہی ہوگا امام؟ جی بلال بھائی، میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ میں اسی بات کو لے کر آگے بڑھتا ہوں، آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں کہ جو ان کا نورانی اور روحانی جذبہ جس کو ہم پررنگ کر کے پیش کرتے ہیں اور ان کا لبادہ بشریت میں آنا اور آ کر ہمارے لیے پریکٹیکلی رول ماڈل بننا، وہ بڑا مہم ہے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی پوری زندگی کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، انہوں نے کردار کے ذریعے، اگر رسول خدا کا فرمان ہے کہ الحق ما علی و علی ما الحق، علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ ہے، تو حق کی پہچان کیا ہے؟ حق کی پہچان جو ہے وہ نظریہ فقط نہیں ہے، حق کی پہچان جو ہے فقط آئیڈیالوجی نہیں ہے، بلکہ حق کی پہچان وہ کردار ہے۔ جس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ یہاں پر مہم یہ نہیں ہے کہ وہ کون ہے اور اس کا باپ کون ہے، وہ کون ہے اور اس کی ماں کون ہے، وہ کون ہے اور اس کا قد کتنا ہے، وہ کون ہے اور اس کا چہرہ کیسا ہے۔ یہاں پر مہم یہ ہے کہ اس کا کردار کیا ہے، اور کردار اگر ہم نے دیکھنا ہو تو مولا کائنات علی بن ابی طالب کا دیکھنے کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ جو علی علیہ السلام کے مقابلے میں آیا وہ دشمن علی نہیں بلکہ دشمن خدا ہے، دشمن رسول خدا ہے، دشمن جو ہے وہ قرآن ہے، تعلیم اسلام کا جو ہے نا وہ دشمن ہے۔ تو اسی طریقے سے خوارج جو ہے نا، وہ خوارج فقط اس زمانے کے خوارج نہیں تھے، فقط حافظ عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے فقط وہ دشمن علی یا دشمن اسلام نہیں ہے، بلکہ آج کے زمانے میں بھی۔ اور اسی لیے ہمیں کردار کو پیش کرنا چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ بیٹھ کر دیکھ سکیں کہ جو ان کا کردار تھا، حق والوں کا کردار، آج کے زمانے میں جو بھی اس کے خلاف کرتا ہوا نظر آئے گا تو پھر کتنا بھی معزز و محترم کیوں نہ ہو، وہ دشمن خدا ہو۔ کیا بات ہے ظہیر بھائی، شاہ صاحب آپ کی بات پہنچی، بات ہے حق کی اور بے حق کی، نا حق کی اور حق کی۔ جو علی کے ساتھ ہے وہ حق میں ہے۔ طاہر بھائی آپ کی طرف آؤں گا، جب علی کا یہ جملہ سنتے ہیں نا طاہر اشرفی بھائی کہ میں کامیاب ہو گیا، اس سے پہلے اگر آپ موقع دیکھیں تو آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ کیا میرے جو زخم لگا ہے اس سے میری داڑھی جو ہے وہ سرخ ہو گئی؟ آپ کی داڑھی سفید تھی۔ جب انہوں نے کہا کہ ہاں سفید ہوگی تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اس موقع پہ مولا نے کہا کہ میں خدا کی قسم کامیاب ہو گیا۔ وہ کامیابی یہ نہیں ہے کہ شہادت ہوگی، کامیابی یہ ہے کہ رسول نے یہ کہا تھا کہ علی جب تجھے شہید کیا جائے گا تو تیری داڑھی سرخ ہو جائے گی۔ جب قول نبی پورا ہوا تو علی کامیاب ہوا۔ اس کو کھولیے گا بات کو۔ گزارش یہ ہے بلال بھائی، یہ تو موجود ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب میں آئے اور جو گفتگو ہوئی وہ اس گفتگو کو اگر آج امت سمجھ جائے نا تو امت کو نبی بھی سمجھ آ جائے گا اور علی بھی سمجھ آ جائے گا۔ مصیبت یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم پہنچاتے نہیں لوگوں تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حضرت علی نے فرمایا کہ اس طرح آپ کی امت کے لوگوں نے مجھے غمگین کر دیا ہے، مجھے غم دے رہی ہے۔ تو وہی بات کہی جو طائف میں ہوا نا اور پھر کربلا میں ہوا، اس کے بعد کہا کہ تم ان پر غالب آ جاؤ گے، لیکن کہا اگر تم ہمیں کہا نہیں میں آپ کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں، تو کہا پھر ٹھیک ہے۔ یہ اس رات کا خواب ہے جس کو میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں کہ اگر سیدنا علی کرم اللہ، یہ ہے سیدنا علی، یہ ہے خلیفۃ المسلمین، یہ ہے تربیت یافتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روز اول سے آخر تک جو تربیت تھی وہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی یہ ہے کہ غالب آ جاؤ گے، یہاں پر بھی یہ ہے کہ غالب آ جاؤ گے۔ اس بات سے جو امام حسین نے خواب دیکھا تھا شہادت سے پہلے کربلا کے اندر بیٹھ کے، لیکن ابھی جاؤں گا اقبال نقشبندی آپ کی طرف۔ یہ جو کردار کی بات ہو رہی ہے، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اس میں حافظ ہونا ضروری ہے، نمازی، یہ جو حق کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو نبی کے ساتھ محبت کرے گا، جو نبی کے کہنے پہ چلے گا، وہی ایمان کے راستے پر ہوگا۔ باقی شکل صورت نمازیں روزے دیکھ کے فیصلہ نہیں ہوگا۔ آپ کی بات کو میں نے روکا تھا، فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ میری امت میں دو ایسے شخص ہوں گے جو دنیا میں بدترین ہوں گے۔ یعنی ایک وہ شخص جو پہلے بنی اسرائیل میں تھا، جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے ذبح کیا۔ دوسرا وہ ہوگا جو میرے اس شیر خدا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو شہید کرے گا، وہ دنیا کا بدترین انسان ہوگا۔ تو رحمت عالم نبی غیب دان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرما دیا تھا۔ اب اس سے ہم اور کیا سبق حاصل کریں کہ یہ بدترین یعنی ازلی بدبخت
عبد الرحمن ابن ملجم، چاہے وہ قرآن پڑھتا رہے، چاہے وہ روزے رکھتا رہے، چاہے وہ اپنے آپ کو پرہیزگار کہے، چاہے وہ اپنے آپ کو عارف باللہ، میرا ایمان یہ ہے کہ جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکل گیا، اللہ نے اس کو قدرت کے مطابق کر کے دکھا دیا ہے کہ دنیا ادھر ادھر ہو جائے مگر میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان جھوٹی کبھی ہو نہیں سکتی۔ مجھے آخری بات کہنے دیں، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اوپر جب ضرب لگی تو آپ اپنے شہزادوں کو یہ بھی فرما رہے تھے کہ میرے اس قاتل کو شربت پلا دو، اسے بٹھا دو۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ تربیت مصطفیٰ تھی۔ وہ قاتل تو اپنا کام ازلی بدبخت کر ہی رہا تھا، پھر فرمایا کہ اس نے انکار کیا، نہیں مجھے شربت نہیں پینا، فرمایا کاش کہ آج اگر تم علی کے گھر کا شربت پی لیتا، یہ پانی پی لیتا، تو کل قیامت کے دن حوض کوثر کے مالک کے ہاتھوں کے جام میں تجھے پلاتا۔ لیکن وہ ازلی بدبخت تھا، اس کو پینا نہیں تھا۔ بات کر دی کہ آج علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو حوض کوثر پہ بھی ہوتا۔ تو ہماری بھی یہی جو کنٹریبیوشن ہے، میں آپ کا اقبال بھائی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ ہمارے ساتھ تھے۔ سبق سے واپس آ کر انشاءاللہ اپنے مہمانوں سے گفتگو کروں گا، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی، علی کے گھر کا نمک کھایا، حوض کوثر پہ وہی ہوں گے، اور ہم ان میں صرف اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ وقفہ لیجیے، واپس آ ہیں۔ کہاں یہ کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور لوگ مدد نہیں کر رہے، اور کہاں یہ کہ جو ذخیرہ اندوزی ہے ہم نے وہ کر کے نفع کو اتنا بڑھا دیا ہے، جو میں اگر فتویٰ دے سکتا تو میں کہتا یہ غیر شرعی اور حرام ہے جو ہم کما رہے ہیں۔ بہرحال آج سکھر چلتے ہیں اور ساحل جوگی جو ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ آج اجناس کی، پھلوں کی، سبزیوں کی، گوشت کی ریٹس کیا ہیں، اور رمضان میں خاص طور پہ جوگی بھائی کیا صورتحال ہے، قیمتیں جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہیں؟ جی دیکھیں قطب بلال صاحب، یہاں سکھر میں جو ہے مہنگائی جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے، 2 اشرے مکمل ہو گئے، لیکن جو پرائز کنٹرول کی کمیٹیاں ہیں وہ ہمیں فعال دکھائی نہیں دیتی، اور یہاں پر ایک بھی کارروائی ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے جو پرائز کنٹرول کمیٹی کی جانب سے کی گئی ہو، جو منافع خوروں کی جانب سے مہنگائی کی گئی۔ اس حوالے سے سندھ حکومت نے یہ تو اعلان کر دیا ہے کہ منافع خوروں کے خلاف اور مہنگائی کرنے والوں کے خلاف ہم جو ہے اقدام لیں گے اور ان کے خلاف سخت ایکشن ہوگا، لیکن سکھر جو سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے، یہاں پر جو ہے پرائز کنٹرول کمیٹی اور حکومت کی جانب سے کوئی جو ایکشن نہیں لیا گیا ہے۔ تو یہاں پر جو پہلے گوشت مرغی اور جو چھوٹا گوشت ہے وہ مہنگا ہے، اور جو دالیں ہیں ان کا ریٹ بھی ہائی ہے۔ دال مونگ جو ہے وہ 180 روپے سے 280 روپے عام بازار میں دستیاب ہے، اور چنا جو ہے 140 روپے سے 200 روپے فی کلو کے حساب سے بازاروں میں مل رہا ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں آٹا کی، آٹا ویسے دیکھا جائے تو گندم کا جو اب سیزن بھی ہے، آٹا سستا ہونا چاہیے، لیکن رمضان شریف میں آٹا جو 10 کلو کی تھیلی جو ملتی تھی 450 روپے، اب وہ 500 روپے کی مل رہی ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں سبزی کی، تو سبزی میں آلو جو ہے وہ ہر جو ہے کھانے میں استعمال بھی کیا جاتا ہے، تو 50 روپے سے 60 روپے فی کلو کے حساب سے عام بازاروں میں دستیاب ہے، اور پیاز 40 روپے۔ اس طرح اگر ہم بات کریں سیب کی، تو سیب 200 سے فی کلو کے حساب سے اب جو ہے 260 روپے فی کلو کے حساب سے عام بازاروں میں دستیاب ہے۔ اور کھجور جو ہے، ویسے سکھر اور خیرپور میں زیادہ تر کھجور ہوتی ہے، لیکن کھجور جو ہے وہ 160 روپے فی کلو کے حساب سے رمضان شریف سے پہلے دستیاب تھی، تو اب وہ 260 اور 300 روپے فی کلو کے حساب سے دستیاب ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر جو ہے سندھ حکومت کی جانب سے بھی مہنگائی کے پر کوئی کنٹرول نہیں کیا گیا ہے، نہ ہی جو وزیر اعظم نے جوگی بھائی بہت شکریہ، آپ کا ایک بہت خوبصورت ہے جوگی صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ معاملہ یہ ہے کہ حکومت کی باتیں ہی باتیں ہیں، یہ سچی پتہ نہیں کب ہونی ہے، اور ہم رو رہے ہیں بھوک کو، اخلاص کو، اور کمال بات ہے۔ طاہر بھائی آپ کو شامل کرتا ہوں گفتگو میں۔ حضور یہ فرمائیے کہ یہ جب ہم بات کرتے ہیں، یہ 3 جنگیں جو ہے نا، یہ میں ان کا ذکر انشاءاللہ اگلے 3 دن کرتا رہوں گا، جمل کا، صفین کا اور نروان کا۔ یہ نروان میں امام علی کرم اللہ نے تقریباً سارے خارجی جو ہے مار دیے، 6 7 8 رہ گئے تھے، جن میں سے ایک حافظ عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا۔ یہ خارجی چاہتے کیا ہیں کون، ذہنیت کو کیا ہے، یہ کن کو ہم کہہ دیتے ہیں خارجی؟ کہیں ہم تہمت تو نہیں کسی پہ لگا رہے؟
بلال بھائی بڑا کلیئر ہے. خارجی دیکھنا ہونا جو مسلمان کو کافر بنائے, جو مسلمان پہ لعنت کرے, جو مسلمان کے اوپر اپنی رائے کو قرآن و سنت سے ہٹ کے, سیرت طیبہ سے ہٹ کے, اصحاب رسول و اہل بیت خلفاء راشدین کے معمول سے ہٹ کے آپ کے اوپر جو مسلط مسجد میں قتل کرے, جو مسجد میں نمازیوں کو مارے, جو مسلمانوں کے اوپر کفر کے فتوے لگائے, ان کو آپ خارجی کہتے ہیں. نہیں ہے, دیکھیں جو اسلام سے ہٹ کے, اسلامی تعلیمات سے ہٹ کے تکفیر اور تبرہ کرے گا وہ خارجیت سے بھی بدتر ہے. خارجیت جو ہے یہ تو ایک آپ کے سامنے کیا انتخابی نشان ہے نا کہ یہ ہم کہتے ہیں یہ خارجی ہے, لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خارجیوں کی نشانیاں بتائیں وہ یہ نہیں ہے وہ بڑا اچھا قرآن پڑھنے والے ہوں گے, بڑے اچھے قاری ہوں گے, دین کی بڑی سمجھ رکھنے والے ہوں گے. آپ یہ دیکھیں کہ منافقین اور خارجیت انہوں نے روز اول سے جو ہے جو کام شروع کیا وہ آج بھی جاری ہے. تکفیر, تبرہ, نفاق, یہ تینوں چیزیں جو ہیں سیدنا بڑی کلیئر بات پہنچ گئی, بڑی اچھی بات پہنچ گئی. سیدنا حسین طاہر بھائی آپ کی بات بالکل پہنچ گئی. میں شہنشاہ نقوی بھائی آپ کی طرف اس بات کو بڑا مختصر مجھے جواب دیجیے گا کہ جب امام علی کرم اللہ کو کہا اللہ کے نبی نے کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا تو آپ نے اس وقت جملہ کیا کہا یا رسول اللہ کیا میں اس وقت دین پر ہوں گا؟ یہ کھولیے گا بات. جی بلال بھائی, اصل تو یہ جو دین پر قائم رہنا, خاتمہ بالخیر, انجام اور ہماری زندگی کا خاتمہ خیر پر ہو, دین پر ہو, شریعت پر ہو, اللہ رسول, اہل بیت, صحابہ کرام کی محبت اور ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے جب ہمارا دم نکلے گا تو یہ انسان ہے کہ جو در حقیقت دین پر مرنے والی شخصیت کہلائے گی. مولا کائنات کو جب جنگ احد میں نبی مکرم نے بشارت دی, کیونکہ جنگ احد میں جب آپ شہید نہیں ہوئے تو آپ مغموم تھے, حضرت نے فرمایا کہ یا علی تم مجھے غم زدہ نظر آتے ہو, فرمایا مجھے شہادت نصیب نہیں ہوئی, فرمایا یا علی پریشان نہ ہو, شہادت تمہارے پیچھے ہے اور تمہیں شہادت نصیب ہوگی. میں بلال بھائی ایک بات اور بھی کہوں کہ دیکھیں کچھ اصطلاحیں ہیں جیسے تکفیریت یا تبرہ کی اصطلاح جو ہے, یہ شدت پسندی کبھی بھی کسی دور میں بھی مسلمانوں کے حق میں نہیں رہی, مگر یہ بھی تاریخ میں دیکھا جائے کہ تکفیریت کا اور تبرئی کا جو انداز ہے وہ کہاں سے آغاز ہوا, کہاں سے شروع ہوا. مولا کائنات ہی اس کے سب سے پہلے مورد اور شکار قرار پائے, مولا ہی کو تکفیریت کا شکار کیا گیا, مولا ہی کو تبرہ کا شکار کیا گیا. اور پھر یہ جو عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں اس پہ قانون سازی ہوئی کہ ایسا نہیں کرنا. اشرفی صاحب بھی ہے, ہم سب تبرہ کرتے ہیں. تبرہ کیا معنی ہے؟ تبرہ اللہ رسول اہل بیت صحابہ کرام کے دشمنوں سے لا تعلقی. تبرہ کا مطلب گالی دینا نہیں ہے, میں اپنی ترجمانی کروں گا. تبرہ ہمارے ہاں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کی طرح واجب ہے. تبرہ کا مطلب لا تعلقی ہے. کوئی گالی دیتا ہے, سب و شتم کرتا ہے, بے حرمتی کرتا ہے, ہمارے سارے فقہا نے لکھا ہے کہ وہ یہ کام اگر انجام دے گا تو یہ شرعن حرام ہے. کسی کو سب کرنا, شتم کرنا, گالی دینا یہ حرام ہے. لیکن تبرہ کا مطلب ہمارے یہاں کیونکہ واجبات میں سے ہے تبرہ, تبرہ کا مطلب یہ ہے بیزاری, لا تعلقی. ہم نہیں جاننا چاہتے, ہم ان پہ غور نہیں کرنا چاہتے جو اللہ رسول اہل بیت اور صحابہ کرام کے دشمن ہیں. اور اس کے لیے اہل تشیع ہونا ضروری نہیں ہے. ہر وہ شخص جو کہ نبی سے اور اہل بیت سے محبت کرے گا وہ دوسروں سے لا تعلقی ہی کرے گا. بات آپ کی بہت اعلیٰ پہنچی. جی منٹ اگر اجازت دے دیں. جی طاہر بھائی, مجھے ایک بالکل یہ علامہ صاحب نے بہت اچھی بات کہی. میرا تبرہ کا جو کہنے کا مطلب ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو اصحاب رسول و اہل بیت کے اوپر الزام لگائیں یا ان کے اوپر خدا نخواستہ طعن کریں یا ان کی توہین و تنقید کریں, بھائی تو آپ کی بھی بات اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی اعلیٰ, آئی لو یو بوتھ, بڑی اعلیٰ بات کی آپ لوگوں نے. میں وقفے پہ جاؤں گا اور واپس آئیں گے انشاءاللہ تعالی. ظہیر پہ جا رہے ہیں. ظہیر بھائی آپ کی طرف آؤں گا. یہ دو جملوں میں مجھے فرما دیجئے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کی قسم میں کامیاب ہوا, اس سے مراد کیا ہے؟ بلال بھائی میں اگر چھوٹی سی اجازت دے تو دونوں بزرگواروں نے جو بات کی میں کوئی بیچ کی تیسری بات کروں. علمی بزرگ ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. وہ یہ ہے جو تبرہ اور تولا جو ہے نا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے, فروع دین میں سے ہے. جس پر تبرہ کرنا ہے اس سے تولا نہیں ہو سکتا اور جس سے تولا رکھنا ہے اس پر تبرہ نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ بھی تو ضروری ہے نا کہ جن پر تبرہ کرنا ہے وہ ہو کون.
असल में जो है ना यहाँ पर खवारिज पर तो तबर्रा करना, जिनको अहले बैत से रसूल से मोहब्बत नहीं है वो सब लोग हमसे ला ताल्लुक हैं, खत्म बात। असहाब रसूल और अहले बैत, उनको पहचानना भी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्या होगा हमारे पास, हम किससे बरात का इजहार करें, हम किससे दूरी का इजहार करें। असल में बात यह है कि हमारे अल्लामा ताहिर रशीदी साहब माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं, लेकिन ये बात हर चीज को मिक्स कर जाते हैं। जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन वो बड़ी अच्छी, दोनों ने बड़ी अच्छी वजाहत कर दी। जी जी जी, तो बहरहाल खुलासा जो है ना ये है कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब का ये जुमला जो रहीम साहब, अलामा साहब बिल्कुल मिक्स नहीं करते। देखिए कि मौला कायनात हम हर उस शख्स को खंदक में नहीं कहा, इतनी जंगों में गए नहीं कहा, मुबीद यानी लैलतुल मुबीद जो है वो बिस्तर रसूल पर सोए तो ये नहीं कहा, लेकिन कब कहा, उस वक्त कहा कि जब वो जिसे कहते हैं ना खातमुल खैर, कि जब ये जो अमानत थी मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के पास कामयाबी और कामरानी के साथ खुदा की बारगाह में पेश करते हुए जब यकीन हो गया कि अब ज़ाहिर मंजिल शहादत है और यहाँ पर खुदा की इताअत में, खुदा की बंदगी में, खुदा के फरामीन को मानते हुए, मुतीअब्बाज होते हुए खुदा और खुदा के रसूल की तालीमात पर मैं अपनी जिंदगी का खात्मा। बहुत खूबसूरत बात की नकवी ज़हीर भाई आपने, आपको सलामत अल्लाह रखे। शहनशाह नकवी भाई आपको अल्लाह सलामत रखे, ताहिर भाई आपको अल्लाह सलामत रखे। कमाल बात की, बहुत अच्छी गुफ्तगू, बहुत अच्छी वजाहतें। और इंशाअल्लाह ताला के दिन 21 को जब आप लोगों से मुलाकात होगी तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ज़ियारत करवाएं कूफा की मस्जिद पे, जहाँ पे कि शहादत इमाम अली करमल्ला की हुई, उस जगह की जहाँ पे शहादत इमाम अली हुई, और फिर इमाम अली का घर ख़ास तौर पे आपको उसकी ज़ियारत करवाएं। और जब ये इमाम का रोज़ा, इमाम का घर और ये मस्जिद आप देखिए तो दुआओं के साथ साथ हाकिमों से दरख्वास्त है कि वो इमाम अली के घर को देखने के बाद अपनी जिंदगियों का तज्जिया एक दफा फिर करें। अब हम जाएंगे जनाब, हम लोग हमारे लोग, और देखते हैं कि आज जो पैगाम है वो किस अखलाकी पहलू का है। हम लोग और हमारे लोग में आज हम उन लोगों के साथ मौजूद हैं जो कोरोना की वबा के बाद मुतासिर हुए और उन बेरोजगार अफराद में शामिल हो गए जिनका कारोबार या काम काज इस वबा की वजह से मुतासिर हुआ। शादी हॉल्स का बिजनेस तकरीबन सारा साल ही चलता रहता है और बड़ा फ़ायदेमंद बिजनेस है, लेकिन यहाँ इस काम से वाबस्ता वो वेटर्स हजरात जो जिनका रोज़गार इससे जुड़ा हुआ है वो अब शादी हॉल्स के बंद होने की वजह से मुतासिर हैं, मुश्किलात का शिकार हैं। ऐसे ही कुछ अफराद के साथ मैं मौजूद हूँ, दो अफराद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मुजम्मिल। मुजम्मिल साहब, क्या करते हैं आप? कोरोना की वबा के बाद से क्या फ़र्क पड़ा आपके कामकाज पर? सर मैं एज ए वेटर हूँ, यहाँ पर वेटरी करता था। अच्छा। तो हॉल तकरीबन काफ़ी 2 माह हो गए हैं, बंद हो गए हैं, इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। पर डे सर 450 रुपये हमें मिलते थे रोजाना। जब से ये काम बंद हुआ है आपको कुछ नहीं मिल रहा? कुछ भी नहीं मिल रहा सर, क्योंकि हम पर डे पे काम कर रहे थे, तो पर डे पे यही होता है कि जब काम करना तभी पैसे मिल रहे हैं। सब गुजारा फिर कैसे हो रहा है? बस गुजारा सर कुछ भी नहीं, अभी तो हम किसी से मांग भी नहीं सकते, हाथ भी नहीं फैला सकते। शादीशुदा हैं आप? जी सर, शादीशुदा हैं आपके? जी सर, 4 बच्चे हैं मेरे। यहीं लाहौर में ही होते हैं? जी सर, लाहौर में किराए पे हमारा मकान है। अच्छा, फिर जो हुकूमत की तरफ से इमदाद का भी ऐलान किया गया, कुछ मिला? सर कुछ भी नहीं मिला हमें। कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। राशन भी नहीं मिला? राशन भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो गुजारा कैसे कर रहे हैं? पकड़ धकड़ कर उधार या जो पहले से पैसे महफूज रखे हुए? सर कुछ पहले पैसे कुछ बड़े हुए थे वो भी खर्च हो चुके हैं, अभी तो उधार भी कोई भी नहीं दे रहा क्योंकि लॉकडाउन है, किसी से भी कुछ मांगते हैं तो वो नहीं दे रहा। रसूल साहब, आगे अब चूंकि रमजान का महीना चल रहा है, आगे ईद आने वाली है, बच्चे जो हैं वो ईद पे ज़ाहिर उनकी फरमाइशें भी बहुत होती हैं, आप बाल बच्चे वाले आदमी हैं, क्या सोचा ईद कैसे गुजारेंगे? सर बच्चों को यही कहा कि बस अल्लाह पाक देगा तो इंशाल्लाह उनका भी कुछ करेंगे, क्योंकि जेब में कुछ होगा तो कुछ करेंगे। आपके साथ कौन सा है? इनको माइक दीजिएगा। सोहेल अंजम नाम है, मैं एज ए सुपरवाइजर हूँ। अच्छा, आपके अंडर आते हैं सारे ये वेटर? जो भी वेटर आते हैं वो मेरे अंडर में आते हैं। कितनी तादाद होती है आमतौर पर? 20 से 25 लड़के जो हमारे पास यहाँ पे काम करते हैं, जो डेली। और ये सारे लाहौर शहर से ताल्लुक रखते हैं? दूसरे शहर आउट ऑफ सिटी से आते हैं, बाहर गाँव से आते हैं, परदेसी लोग जो होते हैं। वज़ीर आज़म से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे शादी वालों की कम से कम बुकिंग खोल दें। जिस तरह हमारे घर में चूल्हे ठंडे हुए हैं, तो इस तरह जो मेरे पास 20-25 लड़के वेटर काम कर रहे हैं सर, उनके भी तो चूल्हे ठंडे हैं। जब काम नहीं होता तो हमें कुछ नहीं मिलता, या आ जाके जो बड़े लोग आते हैं वो थोड़ी सी टिप दे देते हैं, वो हम आपस में डिवाइड कर लेते हैं, उस पे हमारा गुजारा होता है। ये हैं जी वो लोग जिनके बारे में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपने खिताबात में कहा करते थे कि दिहाड़ीदार सबसे ज़्यादा मुतासर होगा लॉकडाउन के नतीजे में, उसकी सूरत में, और
واقعی یہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں. اب ان کو بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی باقاعدہ نظام ہونا چاہیے. جیسا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے میسج کیا لیکن ان کو کوئی جواب مثبت نہیں آیا, ان کو کوئی امداد نہیں ملی, کوئی راشن بھی نہیں ملا. یہ کس طرح اپنے گھر کو چلائیں گے, یہ ایک سوالیہ نشان ہے ان کے لیے, کیونکہ یہ دہاڑی دار تھے. بہرحال ان کے لیے کوئی نہ کوئی انتظام ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ دھڑا دھڑا آپ شادی ہالس کو کھول دیں, لیکن اگر باقاعدہ SOPs طے کر کے بھی باقاعدہ احتیاطی تدابیر کے ساتھ بھی ان شادی ہالس کو کھولا جاتا ہے تو ان لوگوں کا چولہا جلنا شروع ہو جائے گا. ورنہ ان کے لیے کوئی مناسب وظیفے کا یا امداد کا کوئی نہ کوئی باقاعدہ میکنزم ہونا چاہیے. اسی پیغام کے ساتھ, اسی امید کے ساتھ کہ ان کی سنی جائے گی, واپس چلتے ہیں اسٹوڈیوز.